जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान पाकीज़ा खान। आप सबको खुशामदीद कहना चाहूँगी आज के इस पॉडकास्ट में। नाज़रीन, जैसा आप सब जानते हैं कि हम हमेशा बलूचिस्तान की बात करते हैं। बलूचिस्तान में जो हालिया एक दहशतगर्दी की लहर उठी है, जो प्रॉक्सीज़ यहाँ पे एक्टिव हुए हैं, उनके ऊपर बात करते हैं। अभी रिसेंटली नाज़रीन आप सबको बताती चलूँ कि एक बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज़ है हमारे साथ, वो आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। मस्तूम में जो है वो लेवीज़ हेडक्वार्टर उस पे मुसल्लह अफ़राद का जो है वो दावा हुआ है और फायरिंग का तबादला जो है वो जारी है। 7 के करीब अफ़राद जो हैं वो ज़ख्मी हैं, उनको हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया है और कोई ऐसी बड़ी इंजरी जो है वो नहीं हुई और कोई शहादत की रिपोर्ट अभी तक फ़िलहाल नहीं आई है। सिर्फ़ 7 अफ़राद जो हैं वो ज़ख्मी हैं, तो इंशाल्लाह वो भी जल्द से जल्द जो है वो रिकवर हो जाएँगे। तो एक बड़ी ख़बर थी जो आप सबके साथ शेयर करनी थी कि लेवीज़ हेडक्वार्टर जो है मस्तूम में, वहाँ पे जो है हमला हुआ है। और साथ ही साथ नाज़रीन आप सबको बताती चलूँ कि जैसे हम हमेशा बलूचिस्तान की बात करते हैं और रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि सिमीदीन जो थी, मेरे ख़्याल में 2 दिन पहले शायद उसका एक कॉन्फ्रेंस हुआ था कराची में। कॉन्फ्रेंस आप लोगों ने देखा, कॉन्फ्रेंस में मेरे ख़्याल में तकरीबन कुछ ही लोग थे, 10 से 15 के करीब जो थे वो लोग वहाँ पे आए हुए थे और उन्होंने पार्टिसिपेट किया हुआ था। वो जो एक वीडियो है सिमीदीन की, वो आप उठा के देखें, उसमें आप देखें कि वो उनका कैसा मतलब एक ड्रामेटिक अंदाज़ में जो है वो उनका रोना-धोना जो है वो स्टार्ट है और यही रियासत को कह रही है कि रियासत तो है वो माँ होती है, आप हमें बताएँ कि हमारे वालिद जो हैं वो कहाँ हैं। रियासत ने आपको क्लियर बता दिया है कि आप जाएँ, पूछें कि अला नज़र जो हैं या अला नज़र से आप जाके पूछ लें कि आपके वालिद जो हैं वो कहाँ हैं। जब आप लोग की इतनी गहरी दोस्तियाँ जो हैं वो हैं और जब हम बात करते चलें कि जब अला नज़र जो है वो फ़रार हो रहा था, तब भी वो इनसे राब्ते में था। तो रियासत ने आपको जवाब दे दिया है, आप ये ड्रामा जो है वो ना रचाएँ। क्या आप जगह-जगह जो है वो आप जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो कर रही हैं और आप लोगों को ये बता रही हैं कि रियासत ने मेरे वालिद को जो है वो उठा लिया है और जबरी गुमशुदा जो है मेरे वालिद को कर दिया है। एक तो ये कि रियासत पे बार-बार इल्ज़ाम लगाना, कि रियासत जो है वो ना कानून को देख रही है, ना रूल्स रेगुलेशन को देख रही है, वो उसको फ़ॉलो नहीं कर रही। देखिए, हम एक रियासत में रहते हैं, हमारा जो स्टेट है पाकिस्तान, उसमें हर चीज़ कानून के मुताबिक होती है। अगर किसी को उठाया भी जाता है तो किसी वजूहात की बिना पे जो है वो उठाया जाता है और अगर किसी को बंद किया जाता है तब भी उसको किसी वजूहात की बिना पे जो है वो बंद किया जाता है। स्टेट पाकिस्तान जो है वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकती कि जितने भी दहशतगर्द हैं उनको मतलब खुली छूट जो है वो दे और जब चाहे वो कुछ भी कर लें, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तो नाज़रीन, इंशाल्लाह इस पे बातचीत जो है वो करते चलेंगे। आप सबको बताती चलूँ कि आज एक दफ़ा फिर मरवा बलूच जो है हमारे साथ तशरीफ़ फरमा रही हैं, उनकी जानिब बढ़ते हैं कि वो क्या कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम मरवा। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप आईं और आपने टाइम दिया। मरवा, क्या कहेंगी कि मतलब अभी सिमीदीन का रिसेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो था वो हुआ था और वहाँ पे उन्होंने जो बैनर लगाया था उसमें ये लिखा हुआ था कि तकरीबन 16 साल से उनके वालिद जो हैं वो लापता हैं। हम उनको लापता कह सकते हैं या गुमशुदा हैं, वो भी हम उनको जो है वो कह सकते हैं। तो आप क्या समझती हैं कि इनके वालिद कहाँ होंगे? जैसे सिमीदीन की जो दोस्तियाँ अला नज़र के साथ हैं और बाद में अगर हम देखें कि इनके वालिद की भी उनके साथ दोस्तियाँ जो थी वो ज़्यादा थी, वो रियासत को ज़िम्मेदार ठहरा रही हैं कि आप हमें बताएँ कि हमारे वालिद कहाँ हैं? तो उनके वालिद जो हैं वो कहाँ हो सकते हैं? देखिए, जो दहशतगर्दों के सहूलतकार हैं, जो दहशतगर्दों के सियासी पुकार हैं, तो आज मैं समीदीन जी से मुखातिब होना चाहती हूँ कि आप जो ये सवाल पिछले 16 सालों से रियासत से कर रही हैं कि मेरे वालिद कहाँ पे हैं, मेरा बाप कहाँ पे है, वो गायब हुआ है या अगवा हुआ है, तो अब मेरे ख़्याल से आपके लिए बेहतर नहीं है कि आप ये सवाल जाके अपने उन दहशतगर्दों से करें जिनकी आप सहूलतकारी करते हैं, या अपने उन दहशतगर्दों से करें जो आपके जलसे और जुलूसों में आपकी सहूलतकारी करते हैं, या अपने उन दहशतगर्दों के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से करें जो आपके वालिद के, जो आपके बाप की तस्वीर लगाकर आपके बाप के हक़ में बयान जारी करते हैं, जिनको आपने फिर फॉलो भी कर रखा है। या फिर सबसे आसान तरीका यहाँ पे मैं समीदीन को बताना चाहती हूँ कि आप जाएँ बलूचिस्तान के पहाड़ों में दहशतगर्द अला नज़र से पूछें, क्योंकि वो आपके बाप का सबसे करीबी साथी था। देखिए, आपने जिस तरह बलूचिस्तान में पिछले 16 सालों से जिस हद तक आपने पैसा बनाया है, जिस तरह आपने माल और दौलत जमा की है, जिस तरह आपने हमदर्दी हासिल की है, तो आपको नहीं लगता कि इन सब में टाइम वेस्ट करने से बेहतर था कि आप अपने बाप के बारे में थोड़ा इन्वेस्टिगेट करती कि आपका बाप कौन था, क्या करता था, कैसे गया, कहाँ गया और कब वापस आएगा? तो यहाँ आज मैं बलूचिस्तान की बेटी आपको बताना चाहूँगी समीदीन, आपका बाप एक दहशतगर्द था, आप भी एक दहशतगर्द हो। आपका बाप डॉक्टर जैसे एक पाक शोबे से एक दहशतगर्दों का डॉक्टर निकला।
تو کیونکہ آپ کے باپ کے خون میں دہشت گردی تھی، آپ کے باپ کے خون میں بزدلی تھی، آپ کے باپ کے خون میں ریاست کے خلاف دشمنی تھی، جو آپ کے خلاف آج آپ کے خون میں بھی ہے. آج آپ بھی اس مقام پر کھڑی ہو کہ آپ بھی ایک دہشت گرد بلائی جاتی ہو. تو میرے خیال سے جو بینر یہ پکڑ کے بیٹھی ہیں، اب اس بینر کو لیں، اپنے ان 4 عورتوں کو لیں جو اس کے پیچھے ہوتی ہیں، اپنے ان 4 دہشت گرد سہولت کاروں کو لیں جو منہ ڈھانپ کے اس کی سہولت کاری کرتے ہیں، ان سب کو لیں اور جائیں بلوچستان کے پہاڑوں کا رخ کریں، کیونکہ بلوچستان کی سڑکوں پر آپ کا دہشت گرد باپ آپ کو نہیں ملے گا. تو آپ نے بینر بھی لے کے جانا ہے، کیونکہ جن 16 سالوں میں آپ نے مختلف دہشت گردوں کے بینر پکڑ پکڑ کے آپ سڑکوں پہ گھومی ہیں، آپ نے جو ڈرامہ کیا ہے، تو شاید آپ اپنے باپ کا چہرہ پہچان نہ پاؤ. تو بینر لے کے جانا ہے، اپنے ساتھیوں کو بھی لے کے جانا ہے، آپ نے پہاڑوں کا رخ کرنا ہے اور وہاں پہ ان دہشت گردوں سے پوچھنا ہے جو آئے دن بلوچستان میں ہمارے محب وطن بلوچوں کا خون ضائع کرتے ہیں، دہشت گردی پھیلاتے ہیں. تو ان کو بلوچستان کی سڑکوں میں کچھ نہیں ملے گا. اگر انہیں واقعی میں اپنے والد کی فکر ہے، اگر واقعی میں وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے والد سے ملے، تو وہ جا کے اب پہاڑوں کا رخ کرے. مروا کیا کہتی ہیں کہ مطلب دیکھیں ہم یہ سمی دین کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ جا کے پہاڑوں کا رخ جو ہے وہ کر لیں، وہیں پہ جا کے اپنے والد کو ڈھونڈیں کہ وہ کہاں ہے کہاں نہیں ہے. کیا کہیں گی آپ کے، جیسے میں نے پروگرام کے بالکل سٹارٹنگ میں کہا کہ اعلیٰ نظر جو تھا وہ جب فرار ہونے والا تھا، ٹھیک ہے، جو اپنا انہوں نے پلان وغیرہ جو تھا وہ بنا لیا تھا، وہ تب بھی ان کے ساتھ رابطے میں تھے. ابھی بھی اگر اعلیٰ نظر کی ہم بات کریں کہ اعلیٰ نظر جو ہے وہ پاکستان میں اگر کہیں نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا پاکستان میں کہیں بیٹھا ہوا ہے، تو اس کے بعد بھی مطلب سمی دین کے ابھی بھی ان سے رابطے ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ جا کے اعلیٰ نظر سے کیوں نہیں پوچھتی کہ ہمارے والد جو ہیں وہ کہاں ہیں؟ دیکھیے، آپ کا سب سے اہم سوال ہی یہی ہے. آج میں چاہتی تھی کہ آپ آج مجھ سے یہ سوال کریں، اگر واقعی میں سمی دین چاہتی ہے کہ اس کو انصاف ملے، اگر وہ واقعی میں چاہتی ہے کہ میرے باپ کو انصاف ملے، تو یہ سوال وہ دہشت گرد اعلیٰ نظر سے کیوں نہیں پوچھتی؟ کیونکہ آپ نے، میں نے، بلکہ پوری دنیا میں سمی دین کے ساتھ اس کے باپ کو آخری دفعہ دہشت گرد اعلیٰ نظر کے ساتھ ہی دیکھا تھا. تو سمی دین دہشت گرد اعلیٰ نظر سے پوچھے کہ میرا باپ کہاں پہ ہے، آپ اس کو کہاں لے کے گئے تھے، آپ نے آخری دفعہ اس کو کہاں بلایا تھا، اور وہ اب تک واپس کیوں نہیں آیا. دیکھیے، دہشت گرد اعلیٰ نظر جو کہ ایک قاتل بھی ہے، ایک مجرم بھی ہے، ایک دہشت گرد بھی ہے. میں آپ کو یہ بات الفاً کہتی ہوں کہ آج بھی سمی دین کے رابطہ دہشت گرد اعلیٰ نظر کے ساتھ ہوگا. اب تو میں کہتی ہوں سمی دین کو اپنی اس بوڑھی بیچاری ماں پہ ترس آنا چاہیے جو پچھلے 16 سالوں سے اپنے شوہر کا انتظار کر رہی ہے، جو شخص اس کا باپ بھی لگتا ہے. تو سمی دین کا حق بنتا ہے کہ وہ دہشت گرد اعلیٰ نظر سے پوچھے کہ میرا باپ کہاں پہ ہے. اب سمی دین کو تھوڑی غیرت، تھوڑی جرت، تھوڑی استقامت اور تھوڑی نفس پیدا کر کے پوچھنا چاہیے، جو اس میں ہے بھی نہیں ہے اس وقت. تو سمی دین کو یہ سوال سچ میں کرنا ہی نہیں ہے، کیونکہ سمی دین نہیں چاہتی کہ جو میرا دہشت گردانہ چہرہ ہے، جس کے اوپر میں نے ایک سفید پوش ڈالا ہوا ہے، وہ بھی معصومیت کا، تو وہ ہٹ جائے. اگر سمی دین آج دہشت گرد اعلیٰ نظر سے پوچھتی ہے کہ میرا باپ کہاں پہ ہے، تو وہ تو پوری دنیا کو پتہ چل جائے گا سمی دین کا اصلی چہرہ، سمی دین کے باپ کا اصلی چہرہ. تو وہ کیوں اپنے اس مال اور دولت سے خود کو محروم کرے؟ کیوں وہ چاہے کہ میرا یہ جو پروپیگنڈا ہے جو پچھلے 16 سالوں سے میں اس کو چلا رہی ہوں وہ ایک لمحے میں ختم ہو جائے؟ یہ تو وہاں پہ وہ والی بات ہو گئی نا کہ وہ اپنے پیر پہ خود ہی کلاڑی مار دے گی. ٹھیک ہے، بالکل ایسا ہی ہے. مروا کیا کہیں گے؟ دیکھیں اگر ہم مارنگ کی بات کریں گے، بی وائی سی کا جو پورا ٹولہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں مارنگ بھی آتی ہے، اس میں سمی دین جو ہے وہ بھی آتی ہے، اس میں بیبو بھی آتی ہے، اس میں گلزادی بھی آتی ہے، اور ایکس وائی زین کے باقی جتنے بھی ہیں. مارنگ بھی پہلے یہی دعویٰ کرتی تھی کہ میرے والد کو جو ہے وہ ریاست نے لاپتہ کر دیا ہے، لیکن اس کے بعد جب ہمیں پتہ تھا مطلب کہ بی ایل اے کے ساتھ ان کے بڑے رابطے تھے، وہ بی ایل اے کے لیے جو ہے وہ کام کرتے تھے، اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ بی ایل اے کے کمانڈر بھی تھے، اور بی ایل اے والوں نے اٹھ کے خود ہی ان کو شہید کر دیا تھا. شہید تو ہم خیر نہیں کہہ سکتے، مردار کر دیا تھا ان کو. تو اس میں آپ کیا کہیں گے کہ مطلب کل کو اگر ہم پھر یہی کہیں گے کہ مطلب اگر سمی دین کا والد جو ہے وہ اعلیٰ نظر کے ساتھ، اینڈ وی نو دیٹ کہ اعلیٰ نظر جو ہے وہ ایک دہشت گرد ہے، کل کو اعلیٰ نظر سمی دین کے والد کو مار دیتے ہیں، اس کو ہلاک کر دیتے ہیں، اس کے ساتھ کچھ بھی کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی مسح شدہ لاش جو ہے وہ پھینک دیں گے، تو پھر یہی سمی دین اٹھ کے ریاست کو ذمہ دار ٹھہرائے گی، یا پھر یہی کہے گی کہ یہ ریاست نے کچھ کیا ہوا ہے؟ ایون یہ ہم سب جانتے ہیں، پوری دنیا جانتی ہے کہ ان کے اعلیٰ نظر کے ساتھ کون سے تعلقات ہیں، اور پکچرز وغیرہ بھی وائرل ان کی ہوئی ہیں کہ سمی دین کے والد اور ساتھ ہی ساتھ اعلیٰ نظر جو تھے وہ بیٹھ کے کھانا بھی کھا رہے تھے، تو ان کو بخوبی پتہ ہوگا کہ وہ کہاں ہیں. دیکھیں، میں اپنی رہتی سانسوں تک
دنیا کے ہر محاذ پہ یہ کہوں گی کہ دہشت گرد غفار لانگو ایک دہشت گرد تھا. میں رہوں یا نہ رہوں لیکن رہتی دنیا تک یہ بات رہے گی کہ دہشت گرد مہرنگ لانگو کا باپ دہشت گرد غفار لانگو تھا، جو کہ آج جہنم واصل ہوا ہے، جو اپنے قبر میں ہزاروں معصوم بلوچوں کے خون کا حساب دے رہا ہوگا، جو آج لاکھوں معصوم جانوں کے بدلے عذاب سہ رہا ہوگا. تو جس طرح وہ جہنم واصل ہوا، اس کی مکار دہشت گرد بیٹی نے بجائے اس کے قبر پر فاتحہ خوانی کے اس نے BLA کا جھنڈا لہرا دیا اور پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ میرا باپ ایک دہشت گرد تھا، میں ایک دہشت گرد ہوں. میرا باپ نہ ہی ایک بلوچ تھا اور نہ ہی ایک پاکستانی تھا. بالکل اسی طرح مہرنگ لانگو نہ ہی ایک بلوچ ہے اور نہ ہی ایک پاکستانی ہے. اس وقت سیم پروسیس جو مہرنگ لانگو نے جو پروپیگنڈا کریٹ کیا، سیم ریپیٹ دہشت گرد سمیدین اس وقت کر رہی ہے. کل کو اگر اس کا باپ مردار بھی ہو جاتا ہے یا جہنم بھی واصل ہو کے آتا ہے، انہوں نے ریاست کو ہی مجرم ٹھہرانا ہے. لیکن اب یہ ان کا جو چال ہے، یہ جو اب ان کا پروپیگنڈا ہے، وہ انشاءاللہ سے اب کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ بلوچ قوم کو عقل آ چکی ہے کہ ہمارے دوست کون ہے، ہمارے دشمن کون ہے، ہمارے حق میں کون ہے اور ناحق میں کون ہے، کون ہمیں پسماندہ کرنا چاہتا ہے، کون ہمارے مستقبلوں کو خراب کرنا چاہتا ہے، کون ہمارے خون کو بہانا چاہتا ہے اور کون ہمارے حق میں ہے، کون ہمارے ساتھ دینا چاہتا ہے، کون ہمارے مستقبل کو محفوظ کرنا چاہتا ہے، کون چاہتا ہے کہ بلوچستان ترقی کرے. تو اب بلوچ عوام کو یہ پتہ واضح طور پہ چل چکا ہے کہ جو دہشت گرد ہے، جو ان کے سیاسی پروکسیز ہے، جو صرف اپنے گھروں کا چولہا جلانے کے لیے بلوچوں کو اس طرح بدنام کر رہے ہیں، بلوچوں کو اس طرح سے خون ریزی کر کے ایک دہشت گرد ٹھہرانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ بلوچ اب واضح طور پہ ان کو مسترد بھی کر چکے ہیں. واضح طور پہ یہ کہہ چکے ہیں کہ نہ ہم ان دہشت گردوں کے ساتھ ہیں اور نہ ہی ہم ان دہشت گردوں کے سیاسی چہروں کے ساتھ ہیں. تو اب دیکھیں، جو ان کے سیاسی چہرے ہیں وہ اپنے انجام کو پہنچیں گے، جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں وہ اپنے انجام کو پہنچیں گے، جو ان کی فنڈنگ کرتے ہیں وہ بھی اپنے انجام کو پہنچیں گے، اور جو ان کے دہشت گرد ہے وہ تو انشاءاللہ تعالیٰ سے ضرور جہنم واصل ہوں گے. مروہ کیا کہتی ہیں کہ کہیں پہ بھی اگر دیکھا جائے کوئی کانفرنس ہوتی ہے، کہیں پہ کوئی مطلب ایونٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو بلوچستان میں میرے خیال میں ان کے ایونٹس جو ہیں وہ نہیں ہو رہے ہیں. اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ مطلب بلوچستان میں یہ لوگ اپنی جو ایک حمایت تھی لوگوں کی وہ کھو چکے ہیں؟ مطلب لوگ ان کی طرف میرے خیال میں اب نہیں آنا چاہتے، یا لوگوں کو ان کی اصلیت کا جو ہے وہ پتہ چل گیا ہے، کیونکہ جو کانفرنس وہ کراچی میں کری ہے، صحیح کانفرنس وہ کوئٹہ میں بھی کر سکتی تھی. تو ڈونٹ یو تھنک دیٹ کہ مطلب بلوچستان کے لوگوں نے ان کو مسترد کر دیا ہے؟ دیکھیں، پوری دنیا دیکھ چکی ہے کہ سمیدین نے جو جھوٹ دنیا کو دکھانے کے لیے ایک سیمینار کیا جو پوری طرح سے ناکام بھی ہوا. اب چند مخصوص لوگوں کو لا کر پاکستان کے خلاف بات کرنا، میں سمجھتی ہوں کہ یہ عوام کے سوچ کو تو نہیں بدل سکتا. اور اس طرح سے 4 لوگوں کو آ کے کھڑا کرنا، پھر خود کو بہت بڑے کوئی نمائندہ سمجھنا، یہ آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے. آپ لوگ تو دہشت گرد ہو، آپ لوگ تو دہشت گردوں کے سیاسی چہرے ہو، آپ لوگ تو دہشت گردوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہو. پھر جو آج انہوں نے کراچی میں اپنا سیمینار کیا، ایک دہشت گردانہ سیمینار کیا، جو کہ بلوچستان میں نہیں کیا، کیونکہ یہ بات یہ جانتے تھے کہ بلوچستان میں اب ہم منہ دکھانے کے کسی کو قابل نہیں رہ چکے. اب ہم بلوچستان میں پوری طرح سے دفن ہو چکے ہیں. اب بلوچستان کی عوام ہمیں واضح طور پہ مسترد کر چکی ہے. تو یہ کس منہ سے آ کے یہاں پہ دہشت گردی پھیلانے کی کوشش کریں گے، یا کس منہ سے آ کر یہ اپنے سیاست کو چمکانے کی کوشش کریں گے؟ کیونکہ جو دہشت گرد ہیں، جو ان کے سیاسی چہرے ہیں، وہ صرف اور صرف فتنۃ الہندوستان کے ہتھیار ہیں، جو صرف بلوچوں کو قتل کرنے کے لیے، بلوچوں کے خون کو بہانے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. اب بلوچ قوم کو عقل آ چکی ہے، اور بلوچ قوم اب صرف اپنے آنے والے کل اور اپنے آنے والے مستقبل پر غور کریں گے، نہ کہ ان دہشت گردوں پر. مروہ لاسٹ کوشچن آپ سے یہ کرنا چاہوں گی کہ مطلب ایمان مزاری جو ہیں ان کی بھی کافی اس میں کنٹریبیوشن ہے BYC کے لیڈرز کے ساتھ، یا پھر بلوچ مسنگ پرسنس کی جب بات ہوتی ہے وہ بھی جگہ جگہ جو ہے وہ کھڑی ہوتی ہے اور اپنے اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ دے رہی ہوتی ہے. آپ کیا کہیں کہ مطلب ایمان مزاری جیسی کہ مطلب انہوں نے خود قانون کو پڑھا ہے، چیزوں کو پڑھا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ قانون کی بالادستی نہیں کر رہی ہے، قانون کو، ریاست کو غلط ٹھہرا رہی ہے، آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیے، جو ایمان مزاری ہیں وہ پڑھی لکھی ہے، ویل ایجوکیٹڈ عورت ہے، تو ان کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ قانون کیا ہے،
قانون کی خلاف ورزی کیا ہے. تو پھر یہ جو دہشت گرد ہے، چلے یہ جو چند سیاسی چہرے ہیں جو ان کے سہولت کار ہیں، وہ تو اپنا جو ان کا پروپیگنڈا ہے وہ تو کر رہے ہیں، ساتھ ہی آپ کیوں پاکستان کے خلاف کھڑی ہو رہی ہیں؟ اس سے تو یہ بات واضح ہوتی ہے نا کہ آپ بھی پاکستان کے خلاف ہے، آپ ریاست پاکستان کے خلاف ہے، آپ ریاست پاکستان کو للکار رہی ہیں سڑکوں پر. تو یہ بالکل بھی ناقابل برداشت ہے. جب آپ کو یہ بھی میرے خیال سے نہیں پتا ہوگا کہ جو ان کے دہشت گرد ہے، جو بندوق اٹھا کے پہاڑوں میں چھپ جاتے ہیں بزدلوں کی طرح بلوچ عوام کو مارنے کے لیے، بلوچستان میں دہشت گردی پھیلانے کے لیے، آپ کو تو وہ بھی نہیں پتا کہ وہ کتنے ہیں، گنے چنے ہی ہیں، لیکن آپ کو ان کے نام بھی نہیں پتا. پھر جب ان کی مائیں بہنیں، ان کے سیاسی چہرے ان کے بینرز لا کے سڑکوں پر بیٹھ جاتی ہیں جو رونا روتی ہیں، پھر آپ ان میں کھڑی ہو جاتی ہیں کہ یہ میں تو انسانی حقوق کی علم بردار ہوں، میں تو بہت انصاف پسند ہوں، میں تو بہت امن پسند ہوں، میں چاہتی ہوں ان کو انصاف ملے. وہ انصاف انسانیت کا، یہ ایک انسانیت کے ساتھ کھیل رہے ہیں. دیکھیں انسانی حقوق کے ساتھ یہ کھیل رہے ہیں. میرے خیال سے جو ہیومن رائٹس کے نام پہ آج کل کھڑے ہو رہے ہیں نا، ان کو ہیومن رائٹس کے فل ایگزامپل اور فل ایکسپیلنگ بھی نہیں آتی ہوگی. تو اب یہ جو سیاسی چہرے ہیں، یہ جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، یا یہ جو اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے آ رہے ہیں، سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں، یہ ان شاء اللہ تعالیٰ اپنے انجام کو پہنچیں گے اور بہت جلد پہنچیں گے. آپ بھی دیکھیں گی، میں بھی دیکھوں گی، پورا بلوچستان بلکہ پوری دنیا بلکہ پوری انسانیت ان کو دیکھے گی کہ کس طرح عبرت کا نشان بنیں گے. تھینک یو سو مچ فار کمنگ مروہ. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئیں اور آپ نے اپنی باتیں جو تھیں وہ ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کی. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. ناظرین ایک دفعہ پھر آپ سب کو بتاتی چلوں کہ آج مروہ بلوچ جو تھی ہمارے ساتھ پروگرام میں تشریف فرما رہی تھی اور ان کی باتیں آپ سب نے سنی. دیکھیں اگر ہم بات کرتے چلیں کہ اپنی ریاست کی ہم بات کرتے ہیں، ہم اپنے قانون کی بات کرتے ہیں، ہم اپنے قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں. ہمارا اسٹیٹ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ قانون کو ہم نے کیسے فالو کرنا ہے. اگر کوئی اٹھ کے کھڑا ہو کے مطلب کوئی اسٹیٹمنٹ دیتا ہے، ایمان مزاری جیسے لوگ جو ہوتے ہیں جو مطلب جن کو کہتے ہیں نا لا کا ایل بھی نہیں پتہ ہوتا، اس کے بعد بھی وہ آ کے اسٹیٹمنٹس دے رہے ہوتے ہیں اور ریاست کے خلاف جو ہے وہ بکواس کر رہے ہوتے ہیں، کب تک ہم بیٹھ کے جو ہے وہ برداشت کریں گے؟ مطلب بلوچستان کے لوگوں کو اٹھا کے دیکھ لیں یا پاکستان کے لوگوں کو اٹھا کے دیکھ لیں، مطلب کوئی بھی بندہ، چاہے وہ پاکستان کا ہے، چاہے وہ بلوچستان کا ہے، چاہے وہ پنجاب کا ہے، چاہے وہ KPK کا ہے، چاہے وہ سندھ کا ہے، کوئی بھی یہ برداشت نہیں کرتا کہ اس کی ریاست کے خلاف جو ہے کوئی بھی اس طرح کی زبان جو ہے وہ استعمال کریں. ان کی آپ زبانیں دیکھیں، مطلب یہ بازاری لینگویج جو ہے وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں. ویری سوری ٹو سے کہ مطلب یہ ان کی لینگویج ہے کہ یہ لوگ یوز کر رہے ہوتے ہیں اور رولز ریگولیشن کو خود پتہ نہیں ہوتا، آ کے مطلب کوئی بھی بات جو ہے وہ کر لیتے ہیں. جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ دیکھیں بلوچستان میں ہم رہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ مسنگ پرسنس کتنے ہیں. مسنگ پرسنس کا اگر رونا یہ لوگ جا کے سڑکوں پہ بیٹھ کے روتے ہیں، ایمان مزاری جیسے لوگ جو ہیں وہ ہائی کورٹ میں جا کے ان کا رونا جو ہے وہ رو رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ مسنگ پرسن جو ہیں وہ کتنے ہیں. مسنگ پرسن میرے خیال میں گنے چنے ہوں گے، ان میں صرف یہ بلوچ نہیں آتے، ان میں پشتون بھی ہیں، پنجابی بھی ہیں، باقی قوموں کے بھی لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں. اور اصل جو مسنگ پرسنز ہیں وہ دہشت گرد ہیں، وہ لوگ ہیں جو پہاڑوں پہ گئے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں. آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے، آپ کوئی بھی بات جو ہے وہ کہاں سے اٹھا کے کہیں پہ بھی کر لیتی ہیں. مطلب دس ناٹ فیئر. بات کرنی ہے آپ نے، کچھ بھی کرنا ہے، بلوچستان میں آئے، ریالٹیز پہ بیٹھ کے بات کریں. انہی بلوچوں کے ساتھ آپ بیٹھیں، انہی پٹھانوں کے ساتھ آپ بیٹھیں، وہ آپ کو بتائیں گے. بولنے پہ تو کوئی بھی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ دے سکتا ہے، بولنے پہ تو کوئی بھی بول سکتا ہے نا، مطلب ریالٹی کسی کو پتہ نہیں ہوتی. تو خیر ہم نے ہمیشہ جو ہے وہ ریالٹی پہ بات کرنی ہے، ہم نے گراؤنڈ ریالٹیز دیکھنی ہے، تب ہم نے کوئی فیصلہ جو ہے وہ لینا ہے. اور باقی یہ لوگ ناکام ہو گئے ہیں، چاہے وہ سمیدین ہے، چاہے وہ مارنگ ہے، چاہے وہ فتح ہندوستان کے لوگ ہیں، چاہے وہ ایمان مزاری ہے، یہ جتنے بھی لگے ہوئے، اگر یہ حقوق کی بات کریں، ہیومن رائٹس کی بات کریں، یا اصل میں ہیومن رائٹس کی بات نہیں کر رہے. ان کے ہاتھ میں جو پروجیکٹ دیا گیا ہے پاکستان کے خلاف کا، جو نیریٹو یہ لوگ بیٹھ کے چلا رہے ہیں، تو انشاءاللہ وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا. تو ناظرین اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سب سے ملاقات ہوتی ہے. جی اللہ حافظ.